अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आने की जो वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह जो पहली कौमों के अंदर भी पाई जाती थी वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शिरक करना। ये अल्लाह के अजाब की पहली वजूहात में से है। इसी तरह अल्लाह ताला उन कौमों पर भी अजाब नाजिल करता है जो कौमें जुल्म, जबर, नाप तोल में कमी, धोखाधड़ी, झूठ, जिना, बदकारी, कत्ल, ये बड़े बड़े जुर्म सरजद करती हैं। क्योंकि जिन अक़वाम में बड़े बड़े जुर्म सरजद होते हैं, फिर अल्लाह ताला का गज़ब उन लोगों पर नाजिल होता है। पहले जो कौमें गुजरी हैं, कौम नूह अलैहिस्सलाम, इसी तरह दीगर नबियों की अक़वाम, तो उनमें पहले नंबर पर तो ये गुनाह मौजूद होता था कि वो अल्लाह के साथ शिरक करते थे, बुत परस्ती करते थे, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में दूसरों को शरीक ठहराते। एक तो ये वजह थी, लेकिन इसके साथ साथ हर कौम का अपना जुर्म भी था। मसलन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती। कुछ ऐसी अक़वाम थी जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, वो कौम लूत का अमल लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते। इसी तरह कौम हूद, कौम साले, कौम नूह अलैहिस्सलाम, हर एक का एक जुर्म मौजूद था। अल्लाह ताला एक ख़ास मौके तक उन्हें मौका देता था, लेकिन जब वो बाज ना आते तो फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा उन पर बरसता था। अब सबसे पहले जिस कौम पर अजाब आया वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। नूह अलैहिस्सलाम ने सूरह नूह के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया काला रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। उन्होंने कहा, है मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। या अल्लाह, मैं जितना इनको तेरी तरफ बुलाता ये और भागते थे। व इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितगफिर लहुम। मैंने इन सब को जमा करके कहा, ओ लोगों, अल्लाह से डर जाओ, माफी मांगो, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आया कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों की चोटियों पर खड़े हुए लोगों को भी डुबो के रख दिया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं बचा। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा। फरमाया, ये तेरा बेटा नहीं, क्योंकि ये मेरा नाफरमान है। अल्लाह ताला ने नबी के सामने उसके बेटे को कुफर की वजह से डुबो दिया। नबी बचा सके? हम कौन है? यहां आपको कौन गारंटियां देता है कि तू जनाब ये कर, तू ये कर, मैं तुझे बचा लूंगा? कोई किसी को नहीं बचाएगा। जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहाड़ पर खड़े होकर यह ऐलान किया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, ऐ मेरी फुफ्फो सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ऐ मेरे चचा जान, ऐ मेरे रिश्तेदारों, मेरी एक बात याद रख लो, दुनिया में जो तुमने मुझसे मांगना है ले लो। सही बुखारी में यह हदीस है। और जो कहते हो मैं देने को तैयार हूं। ईमान ना लेकर आए, अगर तुमने मेरा कलमा ना पढ़ा, अल्लाह की फर्मा बरदारी इख्तियार ना की, कयामत के दिन मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। ये अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। बचना कैसे है? अपने अकीदे के साथ, अमल के साथ, ईमान के साथ, अल्लाह की फर्मा बरदारी के साथ। तो मेरे भाइयों, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब है। इसी तरह कौम लूत। अब कौम लूत क्या अमल करती थी वो सबको पता है।
مرد مرد کے ساتھ بدکاریاں، اور آپ کی اس سوسائٹی کے اندر آج پاکستان یا دنیا کے اندر یہ بد فعلی اتنی عام ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. قوموں کی قومیں، شہروں کے شہر، علاقوں کے علاقے اس میرے بھائیوں ہومو سیکشوالٹی کے اندر موجود ہیں. کوئی روکنے والا نہیں. مسجدوں تک کو لوگ معاف نہیں کرتے، مدرسوں کو معاف نہیں کرتے، کالجز اور سکولوں کے اندر یہ ظلم جاری ہے. اچھا جب یہ ظلم آپ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ رب العالمین نے قوم لوط پر کیا عذاب نازل کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان پر سنگریزے برسائے، ایسے پتھر جو چونچ دار تھے، جو چونچ والے تھے، ایسے پتھر اللہ نے برسائے، ان کا بھرکس نکال کے رکھ دیا، اور پھر جب سارے ہلاک ہو گئے پھر پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے، اتنے اتنے بڑے جرم. اور میرے بھائیوں کم تولنا، اصل چیز کے پیسے لے کر جعلی چیز دینا، سونے سے لے کر مٹی تک ہر شعبے کے اندر دھوکہ. لوگ شہد کو معاف نہیں کرتے، لوگ زیتون کو معاف نہیں کرتے، لوگ کھانے پینے والی چیزوں کو معاف نہیں کرتے. آپ کے ملک میں انتڑیوں کا کینسر، معدے کا کینسر، جو کینسر بڑھ رہا ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ گندا تیل، 2 نمبر تیل، 2 نمبر مسالے. بار بار جب روزانہ کی بنیاد پر آپ کے جسم کے اندر میرے بھائیوں اینٹوں کا برادہ جائے گا، رنگ جائے گا، وہ کلر جو کہ دیواروں پر مارنے کے لیے ہے، جب آپ کو کھلایا جائے گا چند ٹکے کمانے کے لیے. یہ دیکھ لو مری، کیا ہوا وہاں پر؟ تھوڑی سی برف، یہ کچھ بھی نہیں ہے. 4 فٹ، اللہ چاہے تو 8 فٹ بھیج دے. 4 فٹ برف باری ہوئی اور وہاں کے مسلمانوں نے ایک ایک روٹی 3-3 ہزار روپے کی بیچی. یار ظلم نہیں ہے؟ اس لیے استحصال کرنا، ظلم کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے. اور اللہ کا عذاب بڑی قسموں کا ہے. سب سے بڑا عذاب اللہ کا پتہ کیا ہے آج کل آیا ہوا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ کہتا ہے جب تم میرے دین سے منہ پھیرو گے میں تمہاری معیشت برباد کر دوں گا. کاروبار، معیشت، لین دین برباد. ہمارے پاس ہر روز بندے آتے ہیں، کرایہ ہی نہیں نکل رہا، گھر کے اخراجات ہی نہیں چل رہے. وجہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے دین سے منہ پھیر چکے. حی علی الصلاح پر نماز کیوں نہیں پڑھنے جاتے؟ سارا دن دکان پر تو بیٹھا ہے، تیرے پاس کوئی گاہک نہیں، تو جا اللہ کے سامنے جھک، آنسو گرا، معافی مانگ، اللہ سے مانگ رزق. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رزق تیری دکان میں نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق آسمانوں سے آتا ہے. مانگنا اللہ سے، یہ ہے وجہ. اور پھر فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جب تو میرے دین سے منہ پھیرے گا، میرے قرآن سے منہ پھیرے گا تو کیا ہوگا؟ تیری معیشت میں برباد کروں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور تجھے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. بندہ پتہ کیا پوچھے گا اللہ سے؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، یا اللہ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا تو وہ بندہ ہے، تجھ پر میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، تو نے بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہم نے توبہ کرنی. اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافیاں مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، نمازوں پر پابندی کریں، صبح و شام کے اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. اپنے رشتوں کو جوڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو، اس کو رزق زیادہ ملے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے. راضی کرو اپنے رشتہ داروں کو جن کے ساتھ آپ نے شریکہ اور میرے بھائیوں برادری کی بنیاد کے اوپر نفرتیں اور بغض استوار کر رکھا ہے. معاف کرو. یہ طریقے اختیار کریں گے
تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے قدم تیری طرف چل کر جا سکیں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے، آپ اللہ کی طرف چل کر جائیں، اللہ کہتا ہے میں دوڑ کر آؤں گا۔ جاؤ تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، صدقہ کرو تو صحیح، نماز پڑھو تو صحیح، دین کو قائم کرو تو صحیح، صبح اٹھ کر ایک ہی صفحہ پڑھ لو قرآن کا۔ یار سارا دن میں فیس بک پر بیٹھا رہتا ہوں، میں ایک صفحہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ اپنے موبائل میں وہ ایپس آپ کر لیں جس میں اللہ کی کتاب ہے، ترجمہ ہی پڑھ لو، فارغ بیٹھے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ظفر بھائی کی نواسی کا آپریشن ہے، انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اس کے علاوہ مسلمان بیمار پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حلال رزق کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان پر، اسلام پر، نماز پر، توحید پر، اور اگر موت آئے تو یا اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔